बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, ख़वातीन का किरदार माशरे के अंदर इंतहाई अहम समझा जाता है और ख़वातीन जितनी मजबूत होंगी उतना ही माशरे के अंदर उनको बराबरी के हकूक़ मिलेंगे। हमारे इस माशरे में वो उतना ही आगे तरक्की करेंगी और उनका एक पाकिस्तान की तरक्की के अंदर एक किरदार होगा। पंजाब आबादी के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर ख़वातीन की तादाद निस्फ़ से ज़्यादा है और यहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ उनको मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे, उसके लिए पंजाब हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो विजन था जब ये 2018 के इलेक्शन हुआ और ये इक़्तिदार में आए, और इनका जो विजन था उस विजन के मुताबिक ये आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। इमरान खान साहब ने जो ख़वातीन को एम्पावर करने की बात की थी वो उसमें कहाँ तक ये आगे बढ़ सके, इनकी 2 साल की कारकर्दगी क्या रही। पंजाब हुकूमत ने ये वुमेन डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट था ये 2012 के अंदर ये बना था और 18th अमेंडमेंट के बाद इसको बनाया गया था। उसके बाद से लेकर जो 2018 तक की प्रोग्रेस थी और फिर ये 2 सालों की प्रोग्रेस है, इसका कंपैरिजन भी हम आज करने की कोशिश करेंगे और दीगर इनसे मुतल्लिका कवानीन के ऊपर बात करेंगे और क्या हमारे पाकिस्तान के अंदर या बिलखुसूस पंजाब के अंदर हम ख़वातीन के ऊपर जो घरेलू तशद्दुद होता है उसको रोक पाए कि नहीं रोक पाए, जो इनका मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है उसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी उनकी बात करेंगे कि जो उनको नफसियाती तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है उसके ऊपर क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। डे केयर सेंटर्स के एतबार से उठा के देख लें, पंजाब हुकूमत ने एक अथॉरिटी बनाने की बात की है, वुमेन हॉस्टल अथॉरिटी के क़याम की बात की गई है, उसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और फिर थोड़ी सी बात होगी वुमेन डेवलपमेंट पॉलिसी 2020 की, ये इसका निफाज क्यों ज़रूरी समझा गया है, ये भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं आशफा रियाज फतियाना साहिबा, सूबाई वज़ीर हैं वुमेन डेवलपमेंट की। मैम बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैम सबसे पहले तो मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने ये जो 2 साल की कारकर्दगी है इसमें मैं कंपैरिजन जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जो 2012 से 18 तक के दरमियान जो काम हुआ वो काम सवाए स्टंटेड था और उस काम के अंदर ख़वातीन के लिए कुछ भी नहीं था। वो कैसे आप समझती हैं कि कुछ भी नहीं था और वो स्टंटेड था और उस काम में जो है वो एक फ्लॉप प्रोग्राम्स थे, कैसे थे वो फ्लॉप प्रोग्राम? सबसे पहले तो इट्सान मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू और यहाँ पर बयान करने का। सबसे पहले तो जो आपने बात की 2012 से लेकर 2018 की, कोई भी डिपार्टमेंट जब बनाया जाता है तो उसकी पॉलिसी बनाई जाती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनाया जाता है। ना चाहते हुए भी मुझे आपको ये कहना पड़ेगा कि 2012 से लेकर 2018 तक इसकी कोई पॉलिसी नहीं थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क नहीं था। मार्च 2018 में जबकि गवर्नमेंट का टाइम पूरा हो रहा था और नए इलेक्शन की तरफ हम मूव कर रहा था पाकिस्तान, उस वक्त ये पॉलिसी बनाई गई और बनाकर फिर उसको एज इट इज़ वहीं पर स्टॉप हो गया। फिर जब 2018 में अक्टूबर में मेरे पास ये पोर्टफोलियो आया तो उस वक्त हमने देखा कि इसकी पॉलिसी तो मौजूद है और उसको भी काफ़ी ठीक करने की ज़रूरत है और उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो है वो तो मौजूद ही नहीं। फिर उसके ऊपर हमने जो है यूएन विमेन और इदारों के साथ मिलके, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं हमने लगने दिया और हमने कोई इसमें 7-8 सेशन किए बाकायदा और 32 लाइन डिपार्टमेंट्स को अपने साथ इन्वॉल्व किया, उनकी तजावीज़ ली और फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को कंप्लीट किया। फिर अभी हम उसको फरवरी तक इस तक पहुंचे थे और मार्च में इनॉग्रेशन की तरफ लॉन्चिंग सेरेमनी की तरफ जा रहे थे तो कोविड की वजह से हमारा ये सब जो काम था वो रुक गया और अब हम इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीक इसकी हम लॉन्चिंग सेरेमनी कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क की। और इससे ये होगा कि जो वो 32 लाइन डिपार्टमेंट्स हैं हमारे जो कि ख़वातीन के हवाले से काम करते हैं, हम उनके साथ मिलके पूरे पंजाब में ख़वातीन को बेहतर तरीके से फैसिलिटेट कर सकेंगे और उनके साथ उसके लिए वो फ्रेमवर्क क्या है वो थोड़ा सा आप मेरे नाजरीन के लिए अगर बताना पसंद करें। उसमें ऐसे है जैसे फ़र्ज़ करें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन है, लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, जहाँ पर भी ख़वातीन के हवाले से काम हो रहा है वहाँ पर हम उनको पॉलिसीज़ बना के देंगे और तजावीज़ देंगे कि किस तरह से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और हाफ ऑफ हमारी जो पॉपुलेशन है उन इदारों से जो मुंसलिक है, जाके चाहे उनके ऑफिस में काम कर रही है या उनको ट्रेनिंग दी जा रही है या प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तो वो वुमेन्स फ्रेंडली हों और ताकि आसानी से ख़वातीन उससे फैसिलिटेट हो सके। इससे पहले जो पॉलिसी मौजूद थी 2012 से 18 तक में जो इसके ऊपर काम होता रहा, पॉलिसी ही नहीं थी। अच्छा,
میں نے تھوڑی دیر پہلے نہیں، پالیسی سے مراد مطلب کیا ان کو کوئی گائیڈ لائن 2012 سے 18 تک نہیں دی گئی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا 2018 میں مارچ میں خود تو انہوں نے پالیسی بنائی ہے. نہیں، میں ان کی ویب سائٹ آپ کی دیکھ رہا تھا 2011 کی سے آنورڈ جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا اور پھر اس کی جو پالیسیز جو اس وقت لکھی گئی تھی اس میں تو یہ ساری چیزیں نوٹڈ ہیں آپ کی ویب سائٹ پہ. کچھ بھی نہیں ہے. 2018 کی مارچ میں یہ بنا کے گئے ہیں. یہ صرف ویمنس ڈے کے اوپر ایک چھوٹا سا پیکج بناتے تھے. یہ پالیسیز نہیں تھی. ہر 8 مارچ کو ایک پیکج بنا کر یہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دیتے تھے. اچھا، کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہم نے یہ والا پیکج دے دیا ہے. ٹھیک ہے. ایکچولی یہ سارا کچھ جو 2000 مارچ میں انہوں نے پالیسیز کی شکل میں بنایا لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن فریم ورک موجود ہی نہیں تھا. اب اگر آپ کوئی پیکج بھی اناؤنس کر دیتے ہیں اور اس کا امپلیمنٹیشن فریم ورک موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیا ہوگی؟ اچھا چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. تو میم یہ بتائیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہی لے لیں، اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن فریم ورک کی بات کریں تو اس میں آپ خواتین کے لیے آپ نے کیا تجاویز جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کو دی ہیں؟ جیسے ہم نے ان کو یہ تجاویز دی ہیں کہ ایک تو اکارڈنگ ٹو پاپولیشن، کیونکہ ہر ایریا میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر گرلز کی تعداد زیادہ ہو یا بوائز کی تعداد زیادہ ہو. اکارڈنگ ٹو بچیوں کی پاپولیشن کے حساب سے وہاں پر پرائمری، مڈل اور سکولز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو گرلز کی ریکوائرمنٹ اور پاپولیشن کے مطابق بنائے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جیسے ہمارا ساؤتھ ہے اور وہاں پر موٹیویٹ کیا. یہ سیپریٹ سکولز ہوں بچیوں کے لیے؟ نہیں، جو جنرل سکول ان کے بنائے گئے وہاں پر. اب دیکھیں آپ وہاں پر ضرورت نہیں ہے، فرض کریں لڑکوں کی تعداد وہاں پر فرض کریں تھوڑی ہے اور لڑکیوں کی زیادہ ہے اور وہاں پہ اٹھا کے آپ بوائز اسکول زیادہ بنا دیتے ہیں تو وہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا، تو جس طرح آپ کی یہ اس طرح سے ہے اس کو فرینڈلی کیا جائے. جیسے اس گورنمنٹ کا یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے ایوننگ اسکول کا شروع کر دیا ہے اور اس میں یہ کریں کہ جو ان کے آلریڈی ٹیچرز موجود ہیں ان کو اسٹائپنڈس دے کے وہ ایوننگ کی کلاسز بھی پڑھائیں گے. اس سے یہ ہوگا کہ بلڈنگ کی طرف بھی آپ کا بچ جائے گا اور جو بچے جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں جو صبح کے ٹائم نہیں آ سکتے یا تعداد صبح کے ٹائم آپ کے پاس فرنیچر نہیں ہے یا رومز میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ شام کو آ کے پڑھ سکیں. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا پلان یہ بھی ہے کہ ڈگری کالجز بنائے جائیں خواتین کے لیے ہر تحصیل میں، آپ لوگ چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کیا کام کیا ہے؟ اس میں آپ لوگوں نے کوئی رول پلے کرنے کی کوشش کی ہے؟ بالکل، اس میں یہ ہے کہ جیسے ہر 50,000 کی آبادی اگر جہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے کسی بھی تحصیل میں یا کسی یونٹ میں یا پتہ ہے ایک تحصیل میں 4-5 لاکھ کی آبادیاں ہیں تقریباً، تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی کا حصہ ہے کہ جہاں پر پاپولیشن 50,000 سے زیادہ ہے وہاں پر ایک ڈگری کالج مسٹ ہے اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ڈگری کالج مسٹ ہونا چاہیے وہاں پر. تو گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد کری. پچھلی گورنمنٹ نے حالانکہ یہ پالیسی اس وقت بھی موجود تھی، یہ ایجوکیشن کی پالیسی اس وقت بھی موجود تھی. میری اپنی تحصیل ہے تحصیل کمالیہ، میری اپنی تقریباً 4.25 لاکھ کی آبادی ہے 2018 کے الیکشن کے مطابق اور وہاں پر ایک ڈگری کالج ہے. ٹھیک ہے. اب آ کے ہم نے اس کے اوپر فوکس کیا اور اب میں نے تقریباً 2 اور ڈگری کالج منظور کروائے. تو اسی طرح سے باقی جگہوں پر بھی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ڈگری کالج جو ہیں وہ. اچھا، جو خواتین ورکنگ وومن ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے مسائل کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں یا کیا کردار ادا کر رہی ہیں اور کیا پالیسی دیا آپ نے دیگر ڈپارٹمنٹس کو جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یا دیگر جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں تو ان کے لیے کیا کردار ادا کیا آپ نے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا مختلف اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے. ہر ڈپارٹمنٹ مختلف اینگل سے خواتین کے لیے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا زیادہ یہ ہے کہ ان کو اچھا انوائرمنٹ فرینڈلی ہو ان کا، جہاں پر بھی خواتین کام کر رہی ہوں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں یا گورنمنٹ کے اداروں میں کام کریں اور یا اگر وہ باہر آئے تو وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہو. سب سے بڑی چیز یہ ہے. لیکن اس کو ہم وداؤٹ دی ہیلپ آف معاشرے کی اپنی جب تک آپ اصلاح نہیں کریں گے یا معاشرے کے ایٹیٹیوڈ کو آپ چینج نہیں لے کر آئیں گے تب تک آپ خواتین کو کہیں پر بھی محفوظ اور پرتحفظ جگہ نہیں دے سکتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان ایک سوشل اینیمل ہے اور جہاں پر تو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا وہ اس کے مطابق ٹریٹ کرتے ہیں خواتین کو اور کہیں پر میں نے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے نزدیک عورت کا کوئی وقار نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ میں اسٹڈی پڑھ رہا تھا 70% خواتین جو ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں وائلنس کا شکار ہوتی ہیں پاکستان کے اندر. جی بالکل، میں نے بھی یہ اسٹڈی پڑھی ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ کسی نہ کسی وجہ. اور اس کی وجہ کیا ہے میں صرف سمجھتی ہوں کیونکہ بحیثیت عورت کے جو میں فیل کرتی ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں تربیت میں جو ایز اے ماں اپنے بیٹے کی کر رہی ہے یا ایز اے بہن اور بھائی کے لے کے چل رہے ہیں وہاں پر ہمارا کچھ کردار مسنگ ہے.
اچھا وہ کیا کردار آپ دیکھتی ہیں, کیا ضرورت محسوس کرتی ہیں اس میں؟ اسلامک تعلیمات کی کمی ہے ہمارے پاس یا ہمارے؟ بالکل. اچھا اسلامک میں تعلیمات سمجھتی کی ہوں کمی. اسلامک جب سے خاص طور پہ یہ ہمارا موبائل آیا ہے, ہمارا سوشل میڈیا آیا ہے, ٹھیک. بہت سارے پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے, آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا, بچوں کے اوپر کم توجہ ہے. ایون بچوں کو بھی موبائل پکڑا دیا جاتا ہے کہ وہ گیم کھیلیں. ان کی فزیکل جو باڈی کی ایک ایکسرسائز اور ہونی چاہیے وہ بچے کی وہ بھی نہیں ہو رہی, اور ہم تربیت بھی نہیں کر رہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہمارا بچہ اس کے اوپر کیا دیکھ رہا ہے, اور ہم خود بھی اس کے اوپر اتنے بزی ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں. آپ یہ پرابلم سمجھتے ہیں کہ والدین بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے, جس کی وجہ سے بچے دیگر خرافات میں کا شکار ہو رہے ہیں؟ بالکل. ایک اور دوسری جو میں مین وجہ سمجھتی ہوں, پاپولیشن کا بے ہنگم طریقے سے بڑھنا. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں گے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کچھ ہیں, ان کے آپ کو خاندان چھوٹا نظر آئے گا, اور جو کم تعلیم یافتہ ہیں یا لیبر کلاس ہے ہماری, ان کے پاس اس کی بہت زیادہ بڑی تعداد ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جس کی وجہ سے وہ تربیت نہیں کر سکتے, وہ بیچارے محنت مزدوری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ جو ہمارے مائنرز کا جو ایک ریپ کیسز اور یہ سارا کچھ بھی بڑھ رہے ہیں, یہ بھی پاپولیشن کا بے ہنگم بڑھنا اور تربیت کا نہ ہونا, اور ہمارے بہت ساری مسائل ہیں. مثلاً پاپولیشن کنٹرول کے لیے کوئی تجاویز, کو خواتین میں آگاہی, کوئی سیمینار اس اعتبار سے؟ اس سے پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کافی کچھ کر بھی رہا ہے, لیکن کافی سال اگر ہم پیچھے چلے جائیں, یہ میرے یعنی کہ میں لاسٹ ٹینیور میں بھی پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی کافی میرا لنک رہا, کیونکہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی میرا ساتھ تھا. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے خود جو لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں اور ساری وہ بتاتی تھیں کہ ہماری وزٹ کرنے سے, اویئرنیس دینے سے کافی فرق پڑا. لیکن جب پھر پولیو ویکسینیشن بھی انہی کے ذمہ ڈال دی گئی, اور بھی کوئی بھی جو ہم اٹھاتے ہیں کام وہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا, جس کی وجہ سے پاپولیشن کی اویئرنیس اور لوگوں کو بتانے کا وہ کام جو تھا وہ ذرا سلو ہو گیا. اور پاپولیشن, آپ نے یہ جو نئی مردم شماری ہماری ہوئی ہے, اس میں آپ نے دیکھا یہ کہ کس ریشیو سے ہماری آبادی بڑھی ہے. اچھا لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ سیمینارز کروانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تو آپ لوگ اس اعتبار سے, خواتین میں آگاہی کے اعتبار سے, میں دیکھ رہا تھا ملتان اور پنڈی میں تو آپ لوگوں نے کروائے ہیں سیمینارز, لیکن اس کو پورے پنجاب میں اس کا دائرہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل, یہ ہم لوگ سٹارٹ ہی لیا تھا پنڈی سے, اور ادھر سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا. اچھا. تو ہم آگے جا رہے تھے, تو کووڈ کی وجہ سے یہ سارا رک, تو اب ہم دوبارہ سے اس کا سٹارٹ, کیونکہ اب اسکول کھل جائیں گے, یونیورسٹیز کھل جائیں گی, تو پھر ہم اس کے ساتھ, کیونکہ اویئرنیس کمپین جب تک نہیں ہوگی, ہماری خواتین کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کے بنیادی طور پہ حقوق ہیں کیا, اور انہوں نے اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے, یا اگر ان کے ساتھ کوئی تشدد کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے, یہ ان کو بیسک معلومات نہیں ہے. ایون شہروں میں بیٹھی خواتین کو نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سیمینارز کا اور یہ سارا انیشیٹو لیا تھا, اور بلکہ تھا کہ ہر مہینے ہم ایک ڈسٹرکٹ کو کور کریں گے, اور کیونکہ ہمارے 36 ڈسٹرکٹس ہیں تو ہم اس کو بلکہ ایک مہینے میں 2 بھی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے, اور تاکہ ہم سپیڈ سے یہ اس کو آگے تک لے کے جائیں. لیکن کووڈ کی وجہ سے رکا, اب ہمارا یہ دوبارہ سے ہم سٹارٹ کر لیں. اچھا ویسے تو اب ڈیجیٹل دور ہے, اس میں آپ اس جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز اور ان بچوں کو تو انگیج کرنے کے لیے آپ خیر اس کا استعمال کر سکتے ہیں, نئے جدت کا استعمال کیا جا سکتا ہے, زوم ایپس کے ذریعے سے یا دیگر اس کے ذریعے سے. خیر وہ تو اب کووڈ ویسے ہی ختم ہو گیا. لیکن آگے بڑھتے ہیں میم, یہ بتائیے کہ خواتین کو گھریلو تشدد سے بچانے کے لیے آپ کیا پالیسی سمجھتی ہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے کہ مردوں کو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اویئرنیس دی جائے. اچھا. کیونکہ گھریلو تشدد صرف مرد ہی نہیں کرتا, بہن بھائی, بہنیں بھی آپس میں, خواتین بھی. اچھا ویسے مردوں پہ بھی کیا جاتا ہے تشدد, خواتین کرتی ہیں, یہ بھی ریشو ذہن میں رکھیں. آپ دیکھیں میری بات سنیں, پھر تو برابر ہو گیا. ہاں جی. لیکن میں سمجھتی ابھی آپ کے سامنے یہ ایب کالج کا واقعہ ہے, وہ وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ نے غلط طور پہ اپنے ٹیچر کے خلاف اپلیکیشن دی اور وہ بیچارے نے خودکشی کر لی. تو یہ اس طرح کے واقعات ہیں معاشرے کے اندر. معاشرے میں اب پھر بات تو پھر وہیں پر آ جاتی ہے نا, کہ جس کو جہاں پر موقع ملتا ہے, تو ہم سب لوگوں کو دیکھیں اسلام کیوں آیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آل محمد نے اور سب لوگوں نے, جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے امامین اور ائمہ کرام اور سارے, انہوں نے کیا ہمیں درس دیا ہے. باؤنڈریز ہیں ہماری. جب آپ دیکھیں ہر ملک اور شہر کی باؤنڈری ہے,
ملک سے اگر آپ آگے باؤنڈری کراس کرتے ہیں تو دوسرا ملک شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے حق اور باطل کی بھی باؤنڈری ہے. آپ کے اندر ایک سینسر ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں. تو جب تک آپ کا وہ سینسر زندہ ہے تب تک آپ معاشرے میں ایک اچھے انسان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. جہاں پر آپ کا وہ سینسر بزر بجانا بند کر دیتا ہے اور آپ کا ضمیر ڈیڈ ہو جاتا ہے تب آپ غلط راستوں کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے آپ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے معاشرہ بگاڑ کی طرف جاتا ہے. میم تشدد کی اگر ہم بات کریں, ہم چونکہ بات کر رہے تھے گھر کے تشدد کی, ہمارے ہاں ساس بہو کا معاملہ ہے, پھر اسی طرح سے بچیاں پیدا ہونے کے اوپر خواتین کو جو ہے وہ ہراساں کیا جاتا ہے. یہ جو کام ہے اس کام کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے؟ ایون میرے پاس ابھی اس کے اوپر کوئی ایسا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی عمل یا ایکٹ میں کہوں کہ گھریلو تشدد کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. دیکھیں جتنے بھی قوانین موجود ہیں اس میں علماء کرام کو کردار ادا کر سکتے ہیں, بہت ضروری ہے. علماء کرام کا, ہمارے اساتذہ کرام کا, ہمارے والدین, ہمارے گھروں کے بڑے جو ہیں وہ سارے, مطلب آج بھی 2020 کے اندر بھی بچی کا پیدا ہونا بعض جگہوں پہ گالی سمجھا جاتا ہے. بالکل یہ کفر کے دور میں تو تھا ہی کہ جی بچی پیدا ہوئی ہے تو زندہ درگور کر دیا گیا, لیکن آج بھی یہاں پر ایک بچی پیدا ہو جائے اس کو برداشت کر لیتے ہیں, دوسری ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کس بات کی مبارکباد دے رہے ہو, بچی تو پیدا ہوئی ہے, بچہ تھوڑی پیدا ہوا ہے. کیونکہ ہم اگر نہ چاہتے ہوئے برِ صغیر سے جب ہمارا پاکستان کی ہم لوگ آزاد ہوئے, ہم آزاد تو ہو گئے لیکن ذہنی طور پر ہم ابھی بھی ان کے بہت سارے جو ان کی جو میں سمجھتی ہوں روایات ہیں ان کو ہم ذہنی طور پر غلامی میں ہیں. تو اس باریک نقطے کے اوپر بھی میرا خیال ہے کوئی پالیسی ہونی چاہیے, اس پر ہمیں علماء کرام کا سہارا لینا چاہیے. علماء کرام اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ ان کی بات زیادہ سنتے ہیں. آپ کسی کوئی پولیس والے کی بات اس طرح سے نہیں سنے گا, کسی جج کی بات کو اس طرح سے نہیں سنے گا, شاید ٹیچر کی بات کو بھی اس طرح سے نہیں سنے گا جتنا کہ دینی تعلیم کی کمی ہے ہمارے ہاں, اور اس کو جو ہے وہ ہمیں اس کو اسلام جب آپ کو مرد اور عورت کو برابر کر رہا ہے, بیٹی اور بیٹے میں فرق نہیں دے رہا ہے, تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر خواتین کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. تو عاشفہ ریاض فتیانہ صاحبہ, صوبائی وزیر وومن ڈیولپمنٹ کی آج ہماری مہمان ہے, میرے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ خواتین کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا پالیسی مرتب کی ہے, کون کون سی ڈائریکشنز جو ہیں وہ جاری کی ہیں ڈپارٹمنٹس کو, اور کس طرح سے یہ اویئرنیس کمپین کے ذریعے سے کیسے مضبوط کر رہی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ خواتین اگر باہر آتی ہیں اکنامکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, ہم ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب کوئی خاتون باہر کام کرنے کے لیے آتی ہے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد, تو اگر اس کو کسی دوسرے شہر جانا پڑتا ہے تو اس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اس کے پاس رہائش نہیں ہوتی, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اور میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہے کہ ان کا بچہ کہاں پر رہے گا. پہلے کمبائنڈ فیملی سسٹم ہوتے تھے, یونٹ ہوتے تھے, تو یہ مسئلے حل ہو جاتے تھے. پھر سیکریفائز کون کرتا ہے؟ پھر خاتون سیکریفائز کرتی ہے اور وہ گھر بیٹھ جاتی ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, پھر وہ انجینئر ہے, یا وہ PhD ہے. اس دو تین چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک تو ورکنگ ویمن ہاسٹلس کی طرف آئے اور دوسرا ڈے کیئر سینٹرز بنانے کی طرف آئے. ڈے کیئر سینٹرز کے ہم نے رولز جو ہیں وہ ریوائز کیے ہیں, اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ ڈے کیئر سینٹرز بنا رہے ہیں, جو کہ بھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے وہ اس پہ آتا ہوں, ڈے کیئر سینٹرز پہ بھی آتا ہوں. ابھی جو میں آپ کو بتاؤں, پھر ہم نے یہ کیا کہ اکنامکلی امپاور کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ دیکھیں لڑکیوں کو سکلز ڈیولپ کیے جائیں, اور بلکہ سلائی کڑھائی کا کام ان کو آ جائے. دیکھیں ایک تو مجھے اس چیز پر تھوڑا سا کافی میں کہتی ہوں, جو تو بچیاں سلائی کڑھائی کرنا چاہتی ہیں ان کو اس چیز میں دیکھیں ووکیشنل انسٹیٹیوٹس موجود ہیں, ووکیشنل والوں نے اس کے اوپر کافی کام بھی کیا ہے. بلکہ لیکن ٹیوٹا والوں کے ساتھ مل کے ہم اس چیز پہ کوشش کر رہے ہیں کہ لڑکیوں کو ٹیکنیکل سکل بھی دیا جائے.
جیسے وہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے موبائل بھی ٹھیک کر سکیں, چھوٹی موٹی مشینری ٹھیک کر سکیں, کہ جیسے اپنی گلی محلے کی طور پر بازار جانے کی بجائے, مارکیٹ جانے کے بجائے وہیں پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی وہ اس چیز کو کر سکیں, فریج ٹھیک کر سکیں. تو یہ ٹیکنیکل ٹریننگز ان کو بھی دی جائیں. صرف ان کو یہ آپ ٹیپٹا کے ذریعے سے دلوا رہے ہیں؟ جی بالکل, اس کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, کولیبوریشن کے ساتھ. بالکل کولیبوریشن کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیسے, یہ فزیکلی کیسے ممکن ہوگا میم؟ یہ اس کا ذرا پریکٹیکلی تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا اس طرح سے ہوگا. ہر جگہ پہ ہمارے ٹیکنیکل کے کالج موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو وہیں پر ہی لڑکیوں کو بھی ایوننگ کی کلاسز دے دی جائیں, یا وہاں پر بھی لڑکیوں کے بھی جو ہے وہ ساتھ میں انرولمنٹ کر دی جائے ان کو, تو وہ بھی ہو جائیں گی. اچھا, نہیں اس میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے نا کہ خواتین کو آپ ٹریننگ دیں گی باقاعدہ کہ جناب آپ جائیں, اور ان کو نہیں, سب سے پہلے تو اویئرنیس دینے ہیں نا کہ جی آپ جائیں, کریں صحیح. آپ کو اویئرنیس دینا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ہاں تو اسٹیپ ہی نہیں لیا جاتا اس بات کا. دیکھیں اسی چیز کو میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جہاں پر بھی ٹیکنیکل ہمارے ٹیپٹا کے ادارے موجود ہیں, جب وہاں پر میٹرک, وہاں پہ ہمارے سیکنڈری اسکولس موجود ہیں, ٹھیک ہے, ہائر سیکنڈری اسکولس موجود ہیں, ہمارے کالجز گرلس کے موجود ہیں. وہاں پر جب ان کے ایڈمیشنز ہوتے ہیں تو نوٹس بورڈ پر ان کا وہاں پر لگا دیا جائے, اور وہاں پر پیرنٹس بھی آتے جاتے, ایون وہاں کی جو کیبل سسٹم ہے اب ہر سٹی میں موجود ہے, اب وہاں پر وہ چلوائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ والی ٹیپٹا یہ آپ کو آفر دے رہا ہے, تو آپ اپنی بچیوں کو وہاں پر یہ ٹیکنیکل کورسز بھی کروائیں. اس طرح سے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, بلکہ کل کو ان کو جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھ جاتی ہیں ان کی. تو یہ تو کرنے سے ہے نا کہ جو جب آپ اس میں انٹرسٹ لینا شروع, یہ بھی ہمارا. اچھا, یہ تو ہو گیا شہروں کی حد تک بات ہوگی. ریموٹ ایریاز کے اندر آپ کس طرح سے آپ لوگوں خواتین کو امپاور کریں گے؟ خواتین کو وہاں پر دیکھیں, محکمہ لائف سٹاک ہے, اس کے ذریعے ٹریننگ, اس کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ان کے ٹرینرز موجود ہیں وہاں پر. ابھی ہم یہ کسان کی بیٹی کا بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ہم پچھلے دنوں کیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر اس میں کر رہا ہے. اچھا, ہم نے صرف ان کے ساتھ ایک مطلب ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ صرف ایک کولیبریشن ہے یا کچھ ہے, لیکن ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر کی این جی اوز ہیں کسان کی بیٹی کے طور پر. وہ وہاں پر کچن گارڈننگ, جڑی بیوٹیوں سے علاج, اور یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے وہ پروجیکٹس کسان, یہ ایک ماسٹر ٹرینرز بنائیں گے یہ, تاکہ وہ آگے اور بچیوں کو بھی ٹریننگ دے سکیں جو تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہیں اور یہ ہمارے رورل ایریاز میں رہ رہی ہیں, تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اکنامیکلی امپاور کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے دنوں میں ہم نے ای ٹریننگ کے حوالے سے کولیبرس, یہ انیبلرز کے ساتھ مل کر, اور ٹیپٹا بھی تھا ہمارے ساتھ, اور ہم نے 30% خواتین کا کوٹا رکھ کے ای ٹریننگز دیں تاکہ خواتین جو کہ پڑھی لکھی ہیں وہ اپنا بزنس خود رن کر سکیں. ایک تو یہ ہم نے کووڈ کے دنوں میں کیا, حالانکہ انیبلرز والے اچھی خاصی فیس لے کر یہ کورس کرواتے ہیں. اب ہم دوبارہ انیبلرز کی ٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر, یہ جیسے دراز.com ہے, علی بابا.com ہے, ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم نیکسٹ جو ہے ایک پروجیکٹ لا رہے ہیں جو کہ ای ٹریننگ دے گا. اچھا, گڈ. ہاں, اور اس طرح سے بھی خواتین معاشی دائرے میں جو ہے وہ آگے اپنا بزنس خود رن کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا میم, میں ایک پڑھ رہا تھا احساس پروگرام کے تحت بھی تو دیکھیں نا, ان کو قرضے دیے جا رہے ہیں, اس میں خواتین کو پرائرٹی رکھی گئی ہے تاکہ یہ لوگ اس میں بھی لون لے کے اپنے آپ کو. وہ ڈیٹا آپ دیں گی یا وہ احساس پروگرام؟ اچھا, نہیں, ڈیٹا کون دے گا؟ خواتین کے اعتبار سے آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ ہمارے پاس یہ خواتین کو مدد ملنی چاہیے؟ ہمارے ساتھ اس سے تعلق نہیں ہے. اچھا, اس کا ایکچولی ہے کیونکہ احساس پروگرام جو ہمارا وفاق کا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے خواتین کا ایک مخصوص حصہ رکھا ہے تاکہ ان کو اس طرح سے جو, کیونکہ ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا جو انیشیٹو تھا خواتین کو امپاور کرنے کا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا, اس میں احساس پروگرام میں باقاعدہ ان کا اس طرح سے حصہ رکھا ہے. لیکن آپ کی پنجاب حکومت کی کولیبوریشن سے اگر وہ ساتھ بڑھے تو وہ زیادہ آپ نے کام کیا ہوا ہے, اس کے اوپر آپ کے پاس زیادہ ڈیٹا موجود ہوگا. آپ پنجاب ویمن ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے یہاں جو کام کر رہی ہیں, اگر آپ کی کولیبوریشن سے آگے چیزیں بڑھیں گی تو وہ زیادہ اچھے انداز میں نہیں ہوں گی. وہ آپ کی بات درست ہے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ اوپن ہے اور پورے پاکستان کے لیے ہے, تو اس کو انہوں نے محدود نہیں کیا کہ کسی صوبے کے ساتھ محدود کر. اچھا میم, آپ نے کہا کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں انہوں نے جو قوانین بنائے وہ بلا تحقیق بنائے گئے تھے اور وہ ناقابل اطلاق تھے. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کے قوانین کے اوپر جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بلا تحقیق تھے, وہ کون کون سے قوانین تھے, اور آپ جو آگے بنانے جا رہی ہیں اس کے اوپر تھوڑی قوانین کے اعتبار سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا. آپ لوگ ایک تو وومن ہاسٹل اتھارٹی کا قیام جو ہے وہ اس کو آپ نے ضروری سمجھا, وہ کیوں ضروری سمجھا, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا. میں ورکنگ ویمنس ہاسٹل اتھارٹی کی طرف اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا
کہ گورنمنٹ کی سطح پر ہمارے پاس اتنے ورکنگ ویمنس ہاسٹلس موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، ٹھیک، اور جس چیز کو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت اچھی طرح سے کور کر لیا ہوا ہے، لیکن وہ کہیں پر رجسٹرڈ نہیں ہے، کسی بھی قانون کے تحت وہ نہیں بنائے گئے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے ساتھ کہیں پر بھی بلڈنگ لی اور ہاسٹل بن گیا، اور پھر اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، والدین مجبور ہیں، بچوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، انٹری ٹیسٹ ہو رہے ہیں، بچیاں آ رہی ہیں، یا جاب کے سلسلے میں یہ ایک ضرورت ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جن لوگوں نے یہ اپنے ہاسٹلز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز کی، ٹھیک، یعنی کہ یہ نہیں کیا کہ خود سے ہی ایک قانون ہم نے بنا لیا، فیصلہ کر لیا اور لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کا سوچا، ایسا نہیں، ہم نے ان لوگوں کو ساتھ اپنے ساتھ میٹنگز کی، ان کو بلایا باقاعدہ، اور ان کی رائے لی، ان لوگوں نے بھی اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ اگر ہم یہ اتھارٹی بناتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہونے کے لیے اس میں تیار ہے۔ یعنی آپ یہ اتھارٹی بنیادی طور پر اس لیے بنا رہی ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو آپ ساتھ جوڑ سکیں اور ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکیں۔ بالکل، اس سے یہ ہوگا کہ جو پیرنٹس اپنی بچیوں کو مطلب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں اس طرح سے اگر کسی ہاسٹل میں ہم لے کے جائیں گے محفوظ نہیں ہیں، اور بچی کی پھر ایجوکیشن اور جاب پھر وہ منقطع ہو جاتی ہے، جب ہم ان کو محفوظ اور ان کو شیلٹر دیں گے۔ آپ ان کو اپنی اونرشپ میں لے رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو؟ جی ہاں جی، وہ ایک قسم ہمارے ساتھ وہ لائسنسنگ کریں گے، اچھا، رجسٹرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے، ہر سال وہ اپنا لائسنس جو ہے رینیو کروایا کریں گے، اور ہماری اتھارٹی کے جو آفیسرز ہوں گے وہ کسی وقت بھی جا کے ان کے ہاسٹلس کو، ان کی انتظامیہ کو، ان کو چیک کر سکیں گے، اور اگر وہ کہیں پر بھی اس کے دیکھا گیا کہ کچھ وائلیشن کر رہے ہیں تو ان کو فائن کر سکیں گے، اور ان کے اس میں وہ سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں گے؟ بالکل، ہر چیز وہ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں گے، بلکہ باقاعدہ آن لائن یہ سارا ایک پورے پنجاب میں ہم لنک اپ کریں گے، تاکہ کوئی بھی کہیں پر بیٹھ کر بھی آن لائن اپنے لیے روم ریزرو کروا سکے گا کسی بھی شہر میں، ایک ہی ریٹ کے اوپر، اور جس کیٹیگری میں وہ جانا چاہے۔ نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ آپ ریٹ کیسے ہر چیز ان کے ساتھ، ان کی جو ساری جو وہ تو ان کی اپنی مرضی کے ریٹ ہوں گے، جتنی وہ فیسلٹیز دیں گے اس سے اعتبار سے وہ ریٹ لیں گے، یہ بیٹھ کر پھر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ان کو کہاں پر کیا سوٹ کرتا ہے۔ یہ اتھارٹی کب تک بن جائے گی؟ اتھارٹی بن گئی ہوئی ہے، بن گئی ہوئی ہے، اور کیبنٹ سے پاس ہو گیا ہے، یعنی کہ پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کب آئے گی، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ یہ انشاءاللہ جو ہی لا ڈپارٹمنٹ سے ویٹ ہو کے آتا ہے تو اس کے بعد یہ ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں گے، اس کے لیے پھر ظاہر ہے نوکریاں بھی نکلیں گی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ اچھا چلیں، میں قوانین کے اوپر تھوڑی سی میں چاہ رہا تھا کہ پچھلے جو قوانین تھے اس میں انہوں نے قانون بنایا تھا پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ، یہ 2016 کے اندر بنایا گیا تھا۔ اسی طرح سے پھر یہ پروٹیکشن مانیٹرنگ آرڈر بنایا گیا تھا کہ کوئی خاتون کسی سے کوئی رقم چھین کے فرار ہو جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ تشدد بھی ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ان سے پیسے بھی چھین لیے گئے یا ان کو گھر سے نکال دیا گیا، تو جو ہمارے ادارے ہیں وہ ایکٹیولی کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ پروسیس اتنا لینتھی ہے کہ وہ خاتون کو اس کا جو جس طرح اس کے لیے فوری ریلیف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں مل پا رہا ہوتا۔ تو یہ جو قوانین پچھلی حکومتوں نے بنائے تھے، کیا ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پا رہا؟ سب سے بڑی بات ہے، اگر آپ غور کریں تو ہمارے ایس ایچ اوز تک تو پھر بھی پولیس کافی حد تک بہتر ہے، جیسے جیسے آپ نیچے چلے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے ساتھ رویے لوگوں کے اچھے نہیں ہیں۔ ایون اگر کوئی عورت کمپلینٹ کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن ہی چلی جاتی ہے تو اس کو اس نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ خواتین جو حق لینے کے لیے بھی جاتی ہیں محسوس کرتی ہیں کہ ہم نہ ہی آئیں تو بہتر۔ تو یہ چیزیں جو ہیں راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ کی یہ ٹریننگز جو ہوتی ہیں اس کے اندر باقاعدہ ایک لیکچر بھی دیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی بھی ہم پولیس کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں میم، اب مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے، میں آپ سے یہ تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا، یہ جو وراثتی حقوق کا معاملہ ہے اور جو کم عمر کی شادیوں کا، بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہے، ہمارے پنجاب کے اندر 16 سال تک کی بچی جو ہے وہ شادی اس کی ہو سکتی ہے، جبکہ باقی صوبوں میں 18 سال اس کی عمر ہے۔ تو یہاں پر اس 16 سال کا ایج لے کے 12 13 14 سال کی بچیوں کی بھی شادی کر دی جاتی ہے۔ ایسی شکایات اگر رپورٹ ہوں تو پھر پبلکلی سامنے آ جاتی ہیں چیزیں، ورنہ نارملی یہ عام دیہاتوں کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہوں؟ اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پنجاب میں بھی شادی کی حد جو ہے وہ 18 سال کر دی جائے۔ اچھا، اور جب تک 18 سال کی مکمل طور پر منظور نہیں ہوتی
اس وقت تک بچی کی اگر 16 سال کی بھی ہے تو بے فارم ہونا لازمی ہو، تاکہ اس کی آڑ میں 14 یا 12 سال کی عمر کی بچیوں کی شادیاں نہ کر دی جائیں۔ اچھا، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں، تو پھر مختصراً اس کے اوپر تھوڑی سی اور بات کرنی ہے کہ خواتین کا جو کردار ہے سپورٹس کی کیٹیگری کو لے کر دیکھ لیں یا دیگر ہمارے ہاں جو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں خواتین کو زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کیے جائیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے آگے بڑھ سکیں، اس کے لیے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کوئی پالیسی مرتب کی ہے کہ نہیں؟ یہ ایک سوال رہ گیا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر تھوڑی سی اوور آل پکچر کے اوپر بھی بات کرنی ہے، آپ کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہم ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی میں بات کر رہے ہیں، پھر مجھے پنجاب حکومت کی کارکردگی جو اوور آل ہے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے کو کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس میں آپ لوگوں نے کوئی پالیسی ڈیزائن کی ہو، اس کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہو؟ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، خاص طور پہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز زیادہ تر ایجوکیشن اور سپورٹس اور ہماری اس طرف زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں جب ہمارا ویمن ڈیولپمنٹ کا جو ہمارا ویمنس ڈے ہوتا ہے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی ہم یعنی کہ اسکول لیول تک بھی اور ہر ضلع کی اور تحصیل کی لیول تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہماری پوری ایک کمپین چلے اور ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز خواتین کے حوالے سے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جنریٹ کریں اور لوگوں کو اس تک آواز تک پہنچائیں۔ ابھی آگے ہمارا یہ شروع ہو رہا ہے 16 ڈیز کا وائلنس ایکٹیویزم ڈیز، پوری کمپین شروع ہو رہی ہے، تو اس کے ذریعے بھی ہم پوری ایک کمپین چلاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اچھا میم یہ بتائیں کہ ضلعی سطح پر اپنے نیٹ ورک کو پھیلانے کے لیے کب تک آپ اگلے 3 سال میں کر پائیں گے؟ سب سے بڑی بات ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ تحصیل لیول پر یا ڈسٹرکٹ لیول پر ہے ہی نہیں، اس کو اگر کر لیں تو، اور کیونکہ ہمارا ہے پالیسی میکنگ اور ریفرل قسم کا اس کا، اور لیکن آگے ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے لاسٹ یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ کی ہماری بنی ہے ڈیولپمنٹ کی ساری اسکیمز وغیرہ اے ڈی پی میں بھی ہم نے لکھ کر بھیجا تھا کہ ہر تحصیل کی سطح پر ایک ویمن کمپلیکسز ہونے چاہیے، اس کے اندر ان کو ہر قسم کی سی وی بنانے سے لے کر ان کی ایکسرسائز کرنے تک، ہیلتھ کے ایشوز تک، اور ہر چیز کو ہم ایک جگہ پہ کمپائل کریں۔ اچھا، اگر وہ ایڈمیشن لینا چاہتی ہیں، ہائر ایجوکیشن باہر جانا چاہتی ہیں، یعنی کہ ان کو انڈر ون امبریلا پوری طرح سے ہم فیسیلیٹیٹ کریں، یہ ہم بنانے کی طرف جا رہے تھے۔ اور ہم نے پائلٹ پروجیکٹ کے لیے بھی تجاویز دی تھی، لیکن کووڈ کی وجہ سے کیونکہ تمام ڈپارٹمنٹس کے ہی سارا ہماری اے ڈی پیز اور وہ ساری ڈیوائس ہوئی تو اس میں ہمارا یہ رہ گیا، لیکن اس کے باوجود اب دوبارہ جب انہوں نے گورنمنٹ نے ہم سے تجاویز مانگی ہے اس میں ہم اس کو دوبارہ بھیج رہے ہیں۔ اچھا میم یہ بتائیے گا کہ اگلے 3 سال کے پلانز کیا ہیں اپنے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو لے کر کے آپ کے؟ سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 3 سال میں ہمارا ڈپارٹمنٹ جو اس وقت رینٹل بلڈنگز میں کام کر رہا ہے اپنی بلڈنگ میں کھڑا ہو، اچھا، اس کا اپنا کمپلیکس ہو۔ وہ بلڈنگز آپ بنائیں گی یا وہی خرید لیں گی جہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک گھر ہے جو عام لوگوں سے لے کر تو ہم نے ان کو بنایا ہوا ہے، اس کے لیے اس کے حکومت نے اندر دیکھیں بجٹ ہم دیا؟ سیمینار نہیں کر سکتے، ہم نے ایل ڈی اے سے لینڈ جو ہے وہ ایکوائر کر لی ہے، ہم نے دیکھ لیا، صرف ان کی پیمنٹس وغیرہ ہونی ہے کہ کووڈ کے لاہور میں ہو گیا نا، لاہور میں بنے گا، اور جو ہی لاہور میں بنے گا اور اس کے بعد کیونکہ ابھی ہم جو تحصیل لیول پر اور اس طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہماری ورکنگ ویمنس ہاسٹلز اتھارٹی جو ہے کیونکہ وہ ہر ضلع کی سطح پر ہوگی، ہر تحصیل کی سطح پر ہوگی، اور جہاں جہاں پر ہمارے ورکنگ ویمنس ہاسٹلز موجود ہیں جو ان کی انچارج ہیں ان کو ہم یہ ان 12 ضلعوں میں تو ہم ان کو لے آئیں گے فوراً ہی، اور باقی جو ہمارے 14 ضلع ہوں گے ان کے اندر وہاں پر ہم اپنے آفیسرز تک۔ اچھا میم یہ جو ٹول فری نمبر تھا آپ لوگوں کا، ہیلپ لائن تھی 1043، یہاں پر جو ریشو ہے خواتین کی کالز کرنے کی یا خواتین کو پھر اس سے متعلقہ جو ریلیف ملتا ہے، اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک جا رہی ہے، اس کی پرفارمنس ٹھیک ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ تاثر موجود ہے کہ یہ بس ایک رسمی سی ہیلپ لائن ہے، اس کا پریکٹیکلی کوئی جو ہے وہ خواتین کو فائدہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ٹول فری ہیلپ لائن ہے، یہ ہم آگے اگر وائلنس کے حوالے سے میں کوئی آتا ہے کوئی مسئلہ،
تو ہم پولیس کو اس کو مثال کے طور پہ رات موٹر وے کا واقعہ جو دو دن پہلے ہوا ہے، جی اس کو اگر آپ کے نمبر پہ کال کی جاتی تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا؟ ہم ان کو پولیس کو ہی ریفر کرتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ یہ کرمنل کیس ہے، ٹھیک ہے، کرائم ہے، اور موٹر وے پولیس اس میں ایکٹیو ہوگی اور وہاں کی متعلقہ جو تھانے ہیں وہ اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ ان کا رول ہوگا اگر وہ کال آپ کی ڈپارٹمنٹ کو آتی اس ٹول لیکن ہم ان کو ریفر ادھر ہی کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ایز سچ سب سے بڑی بات ہے یہ موٹر وے، ایک ہے ریفر کرنا، ایک ہے خود سے انیشیٹو لے کے ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اقدامات نہیں، اٹھانا۔ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے انڈر نہیں آئے گا، اچھا، کیونکہ یہ ایک کرائم ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ ایک کرائم ہوا ہے ایز اے پاکستانی شہری کے، لیکن ان خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں یہ ہم تمام لمحہ فکریہ ہے پاکستانی خواتین کے لیے اور ہماری فیملیز کے لیے کہ اس طرح کے واقعات ہمارے معاشرے میں ہونا بہت ہی زیادہ شرمندگی کا باعث ہے۔ شرمندگی کا لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی فون کرتا ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم ریفر کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آپ لوگ ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود سے ڈپارٹمنٹ کام کیوں نہیں کرتا؟ ڈپارٹمنٹ کیونکہ وہ ہماری ڈومین میں نہیں آئے گا۔ آپ لوگ پولیس کو تو اپروچ کر سکتے ہیں۔ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم ان کو پولیس والوں کو ہی ریفر کریں گے۔ نہیں، ایک ہے پھر وہی بات کہ ریفر کرنا کہ جی آپ پولیس کو کال کر لیں، نہیں، راستہ دکھانا، ایک ہے آپ خود کو، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ریفر کا مطلب آپ اس کو دوسری طرح سے لے رہے ہیں۔ ہم باقاعدہ اس پولیس اسٹیشن کو اطلاع دیتے ہیں، ہاں یوں کہیں نا، ہمارا جو کال لائن سینٹر ہے اس متعلقہ پولیس اسٹیشن کو انفارم کرتا ہے، ان کی لوکیشن دیتا ہے، اس بندے کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دیتا ہے اور پولیس پھر اس کو جا کر رابطہ کرتی ہے، اس کے ریلیف کے لیے عملی اقدامات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارا ریفر کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید ان کو بتا دینا، جو ریفر سے مراد ہے وہ یہی تھا کہ شاید آپ ادھر کال کرو۔ نہیں، کال کرنے کا نہیں ہوتا، باقاعدہ ان سے سارے ان کے پرٹیکولرز لے کے متعلقہ جو بندہ ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی کال ہمیں آتی ہے کہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے وراثتی حقوق کیا ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، پھر اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو گائیڈ کیا جائے کہ وہ کس طرح سے لے سکتے ہیں، باقاعدہ ہمارا وہاں پہ لائر موجود ہوتا ہے، وہ اس کو پوری تفصیل بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اور اس کو نہیں پتا، اس کو باقاعدہ وہ بھی پورا گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا چلیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جس طرح کا موٹر وے کا واقعہ ہوا، اس طرح کے واقعات معاشرے میں نہیں ہونے چاہیے، یہ ایک بھیانک چہرہ ہے ہمارے معاشرے کا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس طرح کے واقعات سے محفوظ رکھے، ہم تمام گھر والوں کو، تمام پاکستانیوں کو اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ اور یہ بڑی اچھا ہے کہ آپ جو ہے اس کو کنڈیم کر رہی ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس طرح کے واقعات کے روک تھام کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اقدامات اٹھائے۔ بالکل۔ اچھا، باقی آگے بڑھتے ہیں، میں پنجاب حکومت کی اوور آل کارکردگی پہ اوپر میں چاہ رہا ہوں، آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، آپ سے رائے لینا چاہ رہا ہوں۔ یہ 2 سال میں 5 آئی جی تبدیل کر دیے میم آپ لوگوں نے، آپ لوگوں پہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کام کرنے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا، کہ ڈھنگ کا کوئی بندہ مل جائے جس سے آپ لوگ کام لے سکے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آئی جی کوئی باہر سے تو امپورٹ ہو کے نہیں آنا، آنے تو اسی پاکستان سے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پھر ہم ایسے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر سے کیوں نہیں ایسی گروتھ باہر آ رہی کہ ہمیں بار بار تبدیل کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ بھی تو پاکستانی ہیں، آپ نے کہا میں بھی تو پاکستانی ہوں، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب، ان کا سارا ہوم ورک موجود ہے، وہ کہاں گیا میم ہوم ورک؟ اب دیکھیں انہوں نے تو اپنی طرف سے جو بھی ہر محکمے کے بندہ کر کے، مجھے نہیں پتا آپ کے محکمے کے کتنے سیکٹری تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن پنجاب کے 4 چیف سیکٹری تبدیل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ محکمہ آباشی کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کے 7 سیکٹری تبدیل ہو چکے ہیں، محکمہ جنگلات کے دیکھیں تو 6 تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے، ہر محکمے کے 5 6 4 3 2 ہر محکمے کے تبدیل ہو چکے ہیں 2 سال کے اندر۔ وہ ایک آتا ہے سیکٹری، اس کو 2 سے 3 ماہ تو ویسے ہی اس محکمے کو سمجھنے میں لگ جاتے ہیں، آپ اتنے میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر پرفارمنس کہاں سے آئے گی؟ یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ پرفارمنس کے لیے کسی بھی بندے کا وہاں پر یعنی کہ لمبی ٹرم تک رہنا، اور جب تک وہ سمجھے گا وہ کام کرے گا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی آفیسر ہو، جو کہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی بھی موجود ہے کہ 3 سال سے پہلے آپ کو کسی کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ اس طرح سے ڈپارٹمنٹس بھی اور حکومت پنجاب کی پرفارمنس بھی اور بہتر۔ آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے ان اقدامات کی وجہ سے اپوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، وہ اس کا تاثر یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ واقعی نااہل حکومت ہے۔ وہ روزانہ آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے اوپر نااہلی کا ٹیگ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں میں بات سنیں، تنقید کرنا بہت آسان ہے، خود اپنے 30 سالہ کارکردگی میں پاکستان کو کہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں وہ جو اس وقت بات کر رہے ہیں؟ ہماری گورنمنٹ کو تو آئے ہوئے 2 سال ہوئے، اور ان کی 30 سال کی کارکردگی تو پہلے یہ دکھائیں
امپلیمنٹیشن فریم ورک تو ہم آ کے بنا رہے ہیں. کل بھی منسٹر جو اسپیشل ایجوکیشن ہے آن دی فلور آف ہاؤس وہ بتا رہے تھے پرویز الہی صاحب کے دور میں یہ اسپیشل ایجوکیشن بنا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سے اسپیشل ایجوکیشن میں 10 سال کام نہیں ہوا, معذور بچے تھے ہمارے. اس کی پالیسی اور امپلیمنٹیشن فریم ورک وہ اب بن رہا ہے. کیا بات کرتے ہیں یہ اپوزیشن والے, اپنا کچھ کر کے دکھایا نہیں انہوں نے سوائے لوٹ مار کرنے کے, اور آج آگے ہیں 2 سال کی میں ہمارے سے چارج شیٹ لینے کے لیے اور پوچھنے کے لیے. پہلے اپنا تو کر کے دیکھیں, بات کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ان کو. بالکل ٹھیک ہے میم, میرے پاس نا وقت ختم ہو گیا ہے اور میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا. میرے پاس سوالات بہت ہیں اور لیکن اب چونکہ وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں نے مہنگائی کے اوپر بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ مہنگائی بڑھ گئی, آپ حلقے میں جاتی ہیں, عوام کو کیا جواب دیتی ہیں, تو اور بھی چند چیزیں ہیں لیکن پھر کسی اور وقت کے لیے اس کو رکھتے ہیں. اب تک لیے اس پروگرام سے اتنا ہی ناظرین. خواتین کے کردار کے لیے اور ان کو امپاور کرنے کے لیے, ان کو ان کے حقوق دلانے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے اور ان کے اگلے آنے والے 3 سالوں کے اندر جس طرح سے یہ لوگ پر امید ہیں کہ یہ بہت سارا کام کر گزریں گے, ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو 70% خواتین ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی قسم کا تشدد ضرور برداشت کرتی ہیں اور وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس میں اویئرنیس کمپینز کی ضرورت ہے, ہمارے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں دینی تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے. ہمارے ہاں بچیوں کے پیدا ہونے کو آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم فخر کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں, ہماری سوچ کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں آج اس سے بہت زیادہ آگے نکلنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پاکستان ترقی کر سکے. اب تک لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ.